हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादिर नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष सरहदों की कैद से आजाद आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूं। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छी नींद ली होगी। आज की खुशगवार सुबह के लिए खुदा उनके फजल के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि वो पुरफजल है। बहुत ही खूबसूरत ये अल्फाज पंजाबी जुबान का ये खूबसूरत जो एक तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। हम जब भी कोई मुश्किल होती है तो हम कहते हैं कि जी खुदावंद का फजल है, खुदावंद की मेहरबानी है। हाँ जी, खुदावंद का हम पर फजल है, खुदावंद की मेहरबानी है। खुदावंद का फजल जो कि बयान से बाहर है, उसके लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं तो अपने फजल से हम सबको संभालता है। आइए खुदावंद की इस बड़ी बरकत पर, खुदावंद के इस फजल पर भरोसा करते हुए हम आज के इस प्रोग्राम को खुदावंद के हाथों में देते हैं। Psalm 146। खुदावंद की हम्द करो, आए मेरी जान खुदावंद की हम्द कर। मैं उम्र भर खुदावंद की हम्द करूंगा। जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदा सराई करूंगा। ना उमरा पर भरोसा करो, ना आदमजात पर, वो बचा नहीं सकता। उसका दम निकल जाता है तो मिट्टी में मिल जाता है, उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। खुश नसीब है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है और जिसकी उम्मीद खुदावंद उसके खुदा से है, जिसने आसमान और जमीन और समुद्र को और जो कुछ उनमें है बनाया, जो सच्चाई को हमेशा कायम रखता है, जो मजलूमों का इंसाफ करता है, जो भूखों को खाना देता है। खुदावंद कैदियों को आजाद करता है, खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है, खुदावंद झुके हुए को उठा खड़ा करता है, खुदावंद साधुओं से मोहब्बत रखता है, खुदावंद परदेशियों की हिफाजत करता है। वो यतीम और बेवा को संभालता है, लेकिन शरीरों की राह टेढ़ी कर देता है। खुदावंद अब तक सल्तनत करेगा। आए सयून तेरा खुदा पुश्त दर पुश्त, खुदावंद की हम्द करो। आइए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद के हुज़ूर झुकें। बहुत ही खूबसूरत ये आयात अभी आपने खुदावंद के पाक कलाम में से देखी। इट्स अबाउट द प्रोविडेंस ऑफ गॉड, इट्स अबाउट द केयर, इट्स अबाउट द प्रोटेक्शन। ही इज आवर प्रोटेक्टर, ही इज आवर प्रोवाइडर। वो यहोवा यरी है, वो सब कुछ मुहैया करता है। वो हमारा पालनहार है, वो हमारा मोहकम किला और हमारे छिपने की जगह है। तो आइए हम इन तमाम बातों के लिए खुदा का शुक्र अदा करें, खुदा उनके हुजूर इन बातों का इकरार करें कि वही है जो सब कुछ करने पर कादिर है। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं उन तमाम बहनों भाइयों के लिए जो कि सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। तो आइए हम अपने आप को खुदा उनके चरणों में लेकर आए, क्योंकि वही हम्द, तारीफ, बुजुर्गी और सताइश के लायक है। खुदावन हम तेरी कारागरी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। ए खुदावन तूने बड़ी खूबसूरती से इस कायनात को तश्कील दिया। ऐ प्यार से भरे खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी पनाहगाह है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर एक जानदार को शेर आसूदा करता है। खुदावन आसमान और जमीन का कुल बनाने वाला खुदावन तू ही है। खुदावन तूने इंसान को बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से अपनी सूरत, अपनी शबीह पर बनाया। और ए प्यार खुदावन हम तेरे हैं, क्योंकि तूने हमारी कीमत अदा की है। तेरा खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी इसलिए मौत के लिए, और ए प्यार खुदावन तेरे बड़े फजल के लिए जो तूने हम पर किया कि जब हम गुनाहों के दलदल में थे तूने ए खुदावन हमें बचाया।
प्यार से भरे खुदावन हम इस वक्त तमाम उन अजीजों के लिए जो कि खुदावन तेरे मुंह की बातें सुनने के लिए तैयार हैं, खुदावन उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करते हैं आज के प्रोग्राम पे खुदावन तो अपनी पाक मर्जी के मुताबिक पाया तक मिल तक पहुंचाना, अपने पाक रूह से मामूर करना। यीशु के बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आज हम थोड़ा सा वक्त जो है वो और ज्यादा खुदावन की हमदुस्ताइश में बसर करेंगे। आज सुबह ही ये शुक्रगुजारी का एक जो बहुत ही खूबसूरत जज्बा जो है वो मैं देख रहा हूँ कि खुदावन ने बख्शा है और बहुत ही खूबसूरत एक गीत है, होंठां दा फल शुक्र दा हदिया यीशु साथों चाहता है, जेड़ा शुक्रगुजारी करदा हर वेले खुश रहता है। अगर जो मेरे पास ये गीत तो मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे मन में आ रहा है कि मैं इसकी चंद आयात जो हैं वो आपके लिए गुनगुनाऊं और सुबह सुबह खुदा की न सिर्फ हम रिकॉर्डिंग पे ही हम रिलाई करें और वायर पे हम रिलाई करें, बल्कि हमें खुद भी खुदावन की तारीफ करने की जरूरत है। तो ये जो गीत है ये मेरे दिल के बहुत करीब है। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए खुदावन की शुक्रगुजारी करें और हम इस गीत की चंद आयात जो हैं, अगर आपको ये गीत नहीं आता तो आप मेरे साथ मिलकर इस पर फोकस कर सकते हैं। होंठां दा फल शुक्र दा हदिया यीशु साथों चाहता है, होंठां दा फल शुक्र दा हदिया यीशु साथों चाहता है, जेड़ा शुक्र गुजारी करदा, जेड़ा शुक्र गुजारी करदा हर वेले खुश रहंदा है, होंठां दा फल शुक्र दा हदिया यीशु साथों चाहता है, बोल मसीह दे शहद तो मिठे मोतियां नालों सुच्चे ने, बोल मसीह दे शहद तो मिठे मोतियां नालों सुच्चे ने, जेड़े प्यार ने ओनू कर दे हर वेले खुश रहंदे ने, जेड़े प्यार ने ओनू कर दे हर वेले खुश रहंदे ने, होंठां दा फल शुक्र दा हदिया यीशु साथों चाहता है, होंठां दा फल शुक्र दा हदिया यीशु साथों चाहता है, यीशु साथों चाहता है। आइए खुदा उनकी हम करें शुक्र दा हदिया, होंठां दा फल यीशु साथों चाहता है। खुदा उनका शुक्र हो, उसकी तारीफ हो।
آگے بڑھتے ہیں. آپ بھی اپنے ہاتھ کو ڈال کے میرے آپ کو جائیں گے. وہ زور میرا ہے میرا پیار ہے وہ دے نال. جی ہاں، جب ہم خداوند کے پیار کا اظہار کرتے ہیں خوشی سے تالیوں سے ساز بجاتے ہوئے، میں سیفی کو دیکھ رہا تھا جس جوش کے ساتھ وہ ڈھول بجا رہا تھا. میں خداوند کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جب ہم روح سے معمور ہوتے ہیں ہمارے اندر خوشی ہوتی ہے. جب ہم تالی بجاتے ہیں نا، جب ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں کچھ ساز بجاتے ہیں، اگر آپ کے اندر خوشی ہے نا، if there is a joy inside of you, that's the outward expression of your inward joy. اور ہم اس خوشی کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کوائر جو ہے وہ خداوند کی حمد و ثنا کر رہی تھی. تو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان تمام کوائر کے لوگوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو آپ اپنی بائبل مقدس کو لے لو تو دیر میں ایک سپ جو ہے وہ چائے کا لے لوں
اور آپ اپنی بائبل مقدس کو پکڑ لیں، جلدی سے تھام لیں اس کو۔ ویسے تو کلام ہمیں تھامے ہوئے ہے، لیکن خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ خدا کا شکر ہو اس زندہ پاک کلام کے لیے۔ تو جو لوگ میرے ساتھ اس وقت فیس بک پہ ہیں تو ذرا مجھے بتائیے گا کہ ہاں جی بالکل جی ہم نے اپنی بائبل مقدس جو ہے وہ لی ہوئی ہے، تو جسٹ سے یس آئی گاٹ مائی بائبل ود می، جی ہاں، تو یہ لے اور چائے بھی لے لیں، ہاں جی ضرور، جب میں کلام سناؤں گا تو آپ تھوڑا تھوڑا ساتھ جو ہے وہ انجوائے کریں۔ اگر آپ کی بائبل مقدس آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کو ضرورت ہے خدا کے زندہ پاک کلام کی، تو ضرور مجھے بتائیے گا۔ تو ونس اگین جی، جو ابھی جنہوں نے جوائن کیا ہے ہم ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور ویری گڈ مارننگ کہتے ہیں، صبح بخیر کہتے ہیں۔ تو خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کی مدد کرے۔ میرے صبح صبح چائے کا مزہ بڑا آتا ہے ویسے، اور کلام کا بھی۔ صبح سویرے آپ، میں تو صبح آج اتنا انجوائے کر رہا ہوں کہ صبح سویرے، حالانکہ میں بہت زیادہ ٹائرڈ تھا، رات کو میں کافی لیٹ سویا، لیکن صبح سویرے جب خدا کی تعریف کی، اس کی ستائش کی، تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ایک تازگی ملی اور خدا نے برکت دی، اور یقیناً خدا نے آپ کو برکت دی ہوگی ان گیتوں کے دوارا، حمد و ثنا کے ذریعے خدا جو ہے وہ اس نے ہمیں برکت دی ہے۔ تو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 10 باب 38 سے 42 آیت تک خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیں گے۔ ورس 38 to 42، 42 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ جی خدا ان کا پاک کلام سنیے۔ خدا ان کے پاک کلام میں یوں مضمون ہے، لیوک چیپٹر 10 ورس 38۔ پھر جب جا رہے تھے تو ایک گاؤں میں داخل ہوا، اور مرتھا نام ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نام اس کی ایک بہن تھی، وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی۔ لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، بس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، آئے خداوند، کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ بس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ خداوند نے جواب میں سے کہا، مرتھا مرتھا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ خداوند کے معتبر، خوبصورت، زندہ، قادر نام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے میں اس کے کلام پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیے ہم خداوند سے دعا مانگیں۔ بزرگ پاک خدا، تو جو قدیم الایام ہے، ہم تیری بزرگی کے لیے، تیرے ادراک کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اس ساری حکمت کے لیے جو تو ہمیں بخشتا ہے، تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے قدوس، زندہ پاک خدا، آج کے کلام کو ہم پر منکشف کر، بڑی برکت دے، اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، خوشی، تازگی، اطمینان عطا کر، کیونکہ تیرے کلام میں خوشی ہے، تیرے کلام میں برکت ہے، قدرت اور طاقت ہے۔ خدا ہماری عقلوں کو روشن کر، اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، یسوع کے بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جی کل ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ What is the most important thing in your life؟ آپ کی زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ صرف ایک چیز نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ کل ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے اس بات کو سیکھا کہ خداوند
کہ پاک کلام کے مطابق جو سب سے جو ضروری بات ہے وہ خداوند کا پاک کلام ہے. پاک کلام کو سننا اور سنانا یہ ہمارے لیے سب سے اہم بات ہے. اس لیے خداوند نے یشوع سے یہ کہا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، نہ تو اس سے دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا. خداوند کا پاک کلام ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے. زبور نویس یہ فرماتے ہیں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. خداوند کا پاک کلام یقیناً ہماری زندگی میں بہت ہی ضروری ہے. اگر بائبل مقدس ہمارے پاس ہے اور کلام ہمارے دل میں ہے، ہماری زندگی میں ہے، ہمارے خاندان میں ہے، ہماری کلیسیا میں ہے، تو عزیزو یقیناً ہم مبارک ہیں، ہم با برکت ہیں. میں نے اپنی خدمت میں دو باتوں کو ہمیشہ زیادہ اہم سمجھا. In my ministry, in my church, two things are most important in my life, in my ministry. جو لوگ میرے چرچ میں میرے ساتھ خدمت کرتے ہیں، جو لوگ خدا ان کی عبادت کرتے ہیں ہمارے چرچ میں، ان کو یہ معلوم ہے کہ پہلی بات جو ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، جس کو ہم اپنا موٹو کہہ سکتے ہیں، ہمارا مقصد کہہ سکتے ہیں، ہماری اسائنمنٹ کہہ سکتے ہیں. کل ہم نے اس کے بارے میں جانا تھا کہ خداوند نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. خداوند کے کام کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، اکوپ کرنا. جو سب سے اہم بات جس کو میں ہمیشہ اپنے چرچ میں اول درجہ دیتا ہوں وہ ہے کوالٹی آف ورشپ اینڈ دا ورڈ آف گاڈ. اور یہی وجہ ہے کہ خداوند نے ہماری کلیسیا کو بڑھایا، کیونکہ میں کہانیوں پر، قصوں پر یقین نہیں رکھتا. جب لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر خداوند کے دن اتوار کو خداوند کے گھر میں آتے ہیں، وہ خداوند کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، خداوند کا کلام سننے کے لیے آتے ہیں. And it is our responsibility to offer them the quality of worship. ابھی آپ نے گیتوں کو سنا، مزامیر کو سنا. The way our people they were worshiping, it was so blessed. In the same way, when we are sharing the word of God in my church, میری یہ خواہش ہوتی ہے، میری یہ اچھا ہوتی ہے کہ لوگ خداوند کے پاک کلام کو سیکھیں. ٹیچنگ، کل میں پریچنگ اور ٹیچنگ کی بات کر رہا تھا. میرا جو فوکس ہوتا ہے وہ ٹیچنگ پر ہوتا ہے، تعلیم پر ہوتا ہے. دوسری جو ضروری بات ہے وہ ہے کوالٹی آف فیلوشپ، جس پر میرا بہت زیادہ دھیان ہوتا ہے کہ لوگ اپنے خاندان کے ساتھ خداوند کے گھر میں آتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، تو ان کو وہاں پر پروٹیکشن ملے. They feel protective. They feel that they are in their home. تو اپنے گھر میں ہیں، ان کو ریسپیکٹ دی جائے، ان کو پیار دیا جائے. And by the grace of God, glory to God, ہمارا چرچ we are like a family. We are concerned about each other. ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک خاندان ہے. آج ہم اسی بات کو سیکھیں گے جو
ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے what is important in our life. بہت سی چیزیں ہماری اپنی نظر میں بہت زیادہ اہم ہیں جن کو ہم بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں. Partially these things are important. I'm talking about your possessions, your home, your wealth, your children, your car, whatever it is. These are your personal things. وہ آپ کے لیے آپ کے خاندان کے لیے ضروری ہو سکتی ہیں, ان میں آپ کی خوشنودی ہو سکتی ہے. But before we will talk about the important thing in your life, we need to consider, which is also very important, is that thing or that person is important in the eyes of God? کیا جس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں, جس کو ہم بہت زیادہ اہم سمجھتے ہیں, کیا وہ خداوند کی نظر میں بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ آنے والے دنوں میں ہم اور زیادہ اس بات کو بہتر طور پر سیکھیں گے کہ خداوند کو کیا کیا پسند ہے, ہمیں کیا پسند ہے, خداوند کو کیا ناپسند ہے. بہت ساری چیزیں ہمیں بہت پسند ہیں لیکن خداوند کو پسند نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہماری نظر میں اچھی ہیں لیکن خداوند کی نظر میں وہ اچھی نہیں ہے. جو ابھی ہم نے واقعہ سنا, اس میں ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح ایک ایسے خاندان میں موجود ہے. وہ خاندان خداوند سے بہت پیار کرنے والا خاندان تھا. لازر کا خاندان, لازر اور اس کی دو بہنیں مرتھا اور مریم. These people were very close to the heart of our Savior, Lord Jesus Christ. یہ وہی لازر ہے جو کہ مردہ تھا 4 دن کا, خداوند نے اس کو زندہ کیا. اور یہ واقعہ بہت اہم ہے کہ 4 دن کے مردہ لازر کو خداوند نے زندہ کیا. وہ اس کا خداوند کا دوست, یسوع کا دوست تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح جب ان کے گھر میں تھے, اور خداوند ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ خداوند کا کلام سن رہے تھے. مریم, مرتھا اور لازر وہاں پر جب موجود تھے تو جیزس ہی واز شیئرنگ the word of God. verse 39 میں ہم دیکھتے ہیں, لوک چیپٹر 10, اور مریم نام اس کی بہن تھی, وہ یسوع کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سن رہی تھی. There are 3 characters which are very important in this story: Martha, Lazarus and Mary. خداوند کا کلام مریم کے لیے کس قدر اہم تھا کہ وہ یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر اس کو ایک اچھا استاد سمجھتے ہوئے اس کے منہ کی باتیں سن رہی تھی. اور مرتھا جو تھی وہ دنیاوی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی, کھانے کے بارے میں, دیگر باتوں کے بارے میں. لیکن مرتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی. اس کے پاس آ کر کہنے لگی, آئے خداوند, کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ You don't care? What you're saying? What you're talking about? You are just sharing the word and she's sitting next to you. I'm serving in the kitchen, I'm preparing the food, but she's not helping me. Complain, murmuring, بڑبڑانا. اور خداوند نے جواب میں سے کہا, مرتھا
مرتھا تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اسے چھینا نہ جائے گا۔ What was that good portion؟ کون سا اچھا حصہ اس کی بہن مرتھا کی بہن مریم نے چنا؟ نہ صرف ایک بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس نے یہ جو دو چیزیں جو چنی، پہلی بات the word of God. She have chosen the word of God. She have chosen the Christ. Secondly, she was concerned about the fellowship with her Savior. خداوند کی رفاقت۔ عزیزو، آج ہم اسی بات پر فوکس کریں گے کہ کیا ہم اپنی زندگی میں خداوند کی جو فیلوشپ ہے، جو رفاقت ہے، اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ نہیں؟ Not only the word of God, but the fellowship of Christ is also very vital and important in our lives. آپ کی خوشنودی کس بات میں ہے؟ دنیاوی چیزوں میں، دنیاوی لوگوں کے ساتھ، یا خداوند کے ساتھ؟ She was having joy with the fellowship of Christ. عزیزو، مرتھا کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غلامی کی روح سے خداوند کی خدمت کر رہی تھی، اس لیے وہ کمپلین کرتی ہے، خوشی سے نہیں وہ خدمت کر رہی، مجبوری کر رہی ہے، مجبوراً وہ خداوند کی خدمت کر رہی ہے۔ اس لیے وہ خداوند کا کہتی ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو کہتے ہیں کیوں نہیں کہ میری مدد کریں؟ بائبل مقدس میں ہم ایک کہانی اور دیکھتے ہیں خدمت کے حوالے سے، خداوند کی فیلوشپ کے حوالے سے، مصرف بیٹے کی کہانی۔ وہ بیٹا جس نے اپنا مال متا لیا اور سارا روپیہ پیسہ اس نے اجاڑ دیا، اور پھر وہ اپنے باپ کے گھر میں آتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا، تو باپ اس کے لیے ضیافت کا اہتمام کرتا ہے۔ جلدی سے اس کہانی کو آپ سب جانتے ہیں، میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اس سٹوری کو سمری اس کی پیش کروں گا۔ تو جب وہ ضیافت ہو رہی ہوتی ہے، اس کے لیے بچڑا ذبح کرتا ہے، نوکروں کو کہتا ہے اچھی سے اچھی پوشاک جو ہے وہ لے کر آؤ، اس کو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، جوتی پہنائی جاتی ہے، اور جو دوسرا بھائی ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ میں اتنے عرصہ سے تیری خدمت کر رہا ہوں، تو نے ایک بکری کا بچہ بھی مجھے نہیں دیا، اور آج اس بیٹے کے لیے جس نے تیرا سارا مال متا تسبیح میں اڑا دیا، اس کے لیے تو ضیافت کا اہتمام کر رہا ہے۔ اور باپ اس بیٹے سے یہ کہتا ہے کہ بیٹا تجھے خوشی کرنا روا تھا، میرا یہ بیٹا کھو گیا تھا، آج ملا ہے۔ Why you are complaining? Why you are upset? You are his brother. غلامی کی روح سے، لالچ کی روح سے کہ چلے مجھے کچھ مل جائے گا، میں خدمت کرتا ہوں، اس لیے وہ باپ سے نالاں ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہن دوسری بہن کے خلاف کمپلین کر رہی ہے، گلہ کر رہی ہے۔ These two characters are representing the two type of the people in this world. The people, those who are enjoying the fellowship with their Savior. وہ لوگ جو کہ خداوند کے ساتھ جڑا رہنا چاہتے ہیں، جن کی خوشنودی خداوند کے ساتھ ہے، اور خداوند نے فرمایا کہ جو ڈالی مجھ میں پیوست رہتی ہے وہی بہت سا پھل لاتی ہے۔ وہ لوگ جو کہ یسوع کے ساتھ جڑا رہنا چاہتے ہیں، جو اس کی رفاقت میں رہنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں those who are relying upon their good deeds، اپنے
اچھے کاموں پر تکیہ کرتے ہیں اور وہ کمپلین کرتے ہیں, وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی میں نے یہ اچھے کام کیے ہیں, خدا مجھے میرے نیک اعمال کی وجہ سے, میرے نیک کاموں کی وجہ سے مجھے آپ قبول کیجئے, مجھے برکت دیجیے. لیکن خدا کا کلام میں بتاتا ہے کہ کوئی بھی اپنے اعمال سے, اپنے نیک اعمال سے اس کے حضور وہ راست باز نہیں ٹھہر سکتا. ہماری ساری راست بازی, سارے نیک کام گندی دھجیوں کی مانند ہے. دو لوگ ہیکل میں دعا کر رہے تھے, ایک فریسی اور ایک غریب شخص. تو جو فریسی ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے, وہ اس بات پر بھروسہ کرتا ہے, تکیہ کرتا ہے اس بات پر کہ جی میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں. جب وہ دعا کر رہا ہے تو وہ اپنی جو شخصی راست بازی ہے اس کے بارے میں خدا ان سے بات کر رہا ہے کہ جی میں اپنی جائیت کی بھی دیتا ہوں, میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں. اور دوسرا جو شخص ہے, جو گناہگار شخص ہے, لکھا کہ اس نے اپنی چھاتی اور وہ کہا کہ میں اس قابل نہیں کہ اپنی آنکھیں بھی خداوند تیری طرف اٹھا سکوں. شرمندگی, کمائیگی, حلیمی اور فروتنی. خداوند پر بھروسہ کرتا ہے, خداوند کے فضل پر بھروسہ کرتا ہے, خداوند کی مہربانی پر بھروسہ کرتا ہے. اور خداوند نے کہا کہ میری دانست میں, میری سمجھ کے مطابق, میری جو سوچ ہے اس کے مطابق یہ شخص جو گناہگار ہے, جو حلیم ہے, جو فروتن ہے, جو اپنی راست بازی پر بھروسہ نہیں کر رہا, یہ میری نظر میں راست باز ٹھہرا. اور وہ شخص جو کہ کلیم کر رہا ہے اپنی نجات کو, اپنی بلیسنگ کو on the basis of his righteousness, he is not justified. وہ راست باز نہیں ٹھہرا. یہاں پر ان دونوں کرداروں میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ مریم کے نزدیک خداوند کا پاک کلام, خداوند کی خدمت, دونوں ہی اس کے نزدیک وہ بڑے ہیں. لیکن وہ سب سے جو ضروری بات وہ سمجھتی ہے کہ کلام سننا یہ زیادہ ضروری بات ہے. پریکٹیکلی ہم اپنے زندگی میں ان باتوں کو جب دیکھتے ہیں تو ہم بہت دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے چھوٹے چھوٹے کام جو ہے وہ خداوند کی خدمت کے لیے چرچ میں کر دیے ہیں, کسی کو ہم نے کھانا کھلا دیا, کسی کی خدمت کر دی, تو یہ شاید خداوند کے نزدیک ہماری راست بازی کے لیے بہت اچھے ہیں. And most of the time we are ignoring the word of God. خداوند کے پاک کلام کو ہم اپنی زندگی میں کہاں تک اہم درجہ دیتے ہیں, خداوند کی فیلوشپ کو کہاں تک اہم سمجھتے ہیں. میں اکثر اپنی کلیسیا میں اس بات کو کہتا ہوں کہ جب بھی گھروں میں پریئر میٹنگ ہوتی ہے تو ہماری جو بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, وہ کوشش کرتی ہیں کہ اچھا لوگ آ رہے ہیں, کھانا تیار کیا جائے. And they used to spend time in the kitchen. اور لوگ آتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور جو بہنیں ہوتی ہیں, جو بیٹیاں ہوتی ہیں, وہ کچن میں بیزی ہوتی ہیں. کوئی کھانا لگا رہی ہے, کوئی کھانا تیار کر رہی ہے, اور جو لوگ گھر پہ آئے ہوتے ہیں وہ کلام سن رہے ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ اس بات کے لیے ان کو منع کرتا ہوں کہ نہیں, آپ ایسا نہ کیا کریں. اگر آپ نے کرنی بھی ہوتی ہے تیاری تو پہلے سے کر لیا کریں. جب ہم عبادت کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پر بیٹھنا چاہیے, آپ کو کلام سننا چاہیے. اسی طرح میں نے بہت دفعہ یہ دیکھا ہے, آج کل تو خیر لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم ریفریشمنٹ جو ہے وہ اس کو آفر نہیں کر رہے چرچ میں, لیکن میں نے دیکھا کہ بہت دفعہ جن کی ڈیوٹی ہوتی تھی وہ بیٹیاں, وہ بہنیں, وہ جلدی سے جیسے کلام شروع ہوتا یا ہاف سرمن جو ہے وہ گزر جاتا,
تو اٹھ کر کچن کی جانب بھاگتے ہو، میری تو رسپانسبلٹی ہے، میں نے آج چائے دینی ہے، میرے خاندان کی طرف سے آج چائے ہے، ریفریشمنٹ ہے. تو ان کا دھیان جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ اچھا میں نے کچن میں جانا ہے، میں نے چائے بنانی ہے، میں نے وہ سرو کرنا ہے لوگوں کو. اور ایک فیئر ہوتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، جی یہ کیا اس نے چائے دیا، یہ کیا اس نے لے کر آئے ہیں. تو وہ ان کے اندر یہ خوف ہوتا ہے اور خدا ان کے کلام کی طرف دھیان نہیں ہوتا. میں سچ کہہ رہا ہوں، ایسے ہی مجھے معلوم ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ کلام کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، انٹینشنلی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن لوگوں کی اہمیت ان کی نظر میں زیادہ ہوتی ہے کہ جی لوگ کیا کہیں. ہماری زندگی میں یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اسپیشلی ہمارے مشرقی کلچر. شادی ہو، بیاہ ہو، کوئی فنکشن ہو، کہیں جانا ہو، کپڑے پہننے کے معاملے میں، دعوت کرنے کے معاملے میں، گھروں میں آلویز وی آر ٹاکنگ اور لوگ کیا کہیں گے. تو مرثا بھی شاید ایسے ہی سوچ رہی تھی کہ اگر میں اچھا کھانا نہیں بناؤں گی، اگر میں تیاری نہیں کروں گی تو پتہ نہیں یسوع کیا کہیں گے. عزیزو، اس کے اندر ایک کمپلین، غصہ، اینگر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع سے کہہ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ اس کو کیوں نہیں کہتے کہ اٹھ کر میری مدد کرے. اور سچ بات ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چرچ میں کمپلین کرتے بھی ہیں کہ بھائی صاحب دیکھیں آج وہ اٹھ کے آئی نہیں، میری چائے کی باری تھی، اس نے میری ہیلپ نہیں کی. کبھی بھی ان چیزوں کو اہمیت نہ دے. پارشلی دیز تھنگز آر امپورٹنٹ. ہاسپٹیلٹی میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں، لیکن خداوند کا کلام سننا، اس پر دھیان دینا، یہ سب سے زیادہ اہم ہے. مت سوچا کر ان باتوں کے بارے میں. ہم ابھی بھی جب یہ پروگرام کر رہے ہیں، مجھے ہماری بیٹی ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب میں تو اپنا بریک فاسٹ وغیرہ تیار کر کے تو میں بیٹھ جاتی ہوں خدا ان کا پاک کلام سننے کے لیے، اور میں اپنے ہسبینڈ کو بھی میں بتاتی ہوں کہ ہو آپ بھی سنو خدا ان کا پاک کلام. دیٹس اے ونڈرفل ایٹیٹیوڈ. پری پلان کرنا، اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا کہ یہ وقت جو ہے یہ خداوند کا ہے. خداوند کے کلام کو، خداوند کی رفاقت کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. کیا آپ اس بات کو ہم سمجھتے ہیں؟ جب میں نے اس بات کو آپ کے ساتھ بانٹا، اس کوشچن کو آپ کے سامنے رکھا کہ جی آپ کی زندگی میں کیا کیا چیزیں اہم ہیں، تو شاید آپ کے ذہن میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہوں گی. آپ کو اگر میں چلیے لسٹ بنا کے رکھ لیں تو بہت ساری چیزیں آپ کی زندگی میں. آپ کو پتا کہ لوگ مرنا کیوں نہیں چاہتے؟ حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہ ایک دن جو ہے مقرر ہے. موت ایک دنیا کی اٹل حقیقت ہے. ڈاکٹر بلی گرام یہ فرماتے ہیں. لوگ مرنا پتا کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ ان کے دل جو ہیں وہ دنیاوی چیزوں میں پھنسے ہوتے ہیں، جکڑے ہوتے ہیں. میری زمین کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے روپے پیسے کا کیا ہوگا. اور عام طور پر جو فیملی ہے وہ بھی اچھا اس نے وصیت کا لکھی ہے، ول کیا دے رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے. اور کئی دفعہ میں نے لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ایٹ دا 11th hour of their life، زندگی کی آخری سانسیں لیتے ہوئے وہ ول چینج کر رہے ہوتے ہیں. نہیں اس کو یہ کر دو، اس کو یہ کر دو، اس کو یہ دے دو، اس کو یہ. ہمارے لیے شاید زندگی میں یہ تمام چیزیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں. یسوع کی زندگی سے یہ بات سیکھی. اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں اس کے لبوں پر دعا تھی. And he was seeking the fellowship with his father. آئے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. Fellowship with his heavenly father was important for him. ہمیں نہیں معلوم کہ نیکسٹ منٹ میں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، ہفتے بعد کیا ہوگا. بٹ وی آر ان اے جرنی. ہم ایک سفر میں ہیں. آر یو سیکنگ the face of God؟ مبارک ہے وہ جو کہ پاک دل ہے، کیونکہ وہ خدا ان کو دیکھیں گے.
purity of heart, obedience of God is very important. یہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہونا چاہیے. اور خدا ان کا کلام، خدا ان کے ساتھ رفاقت. یقیناً خدمت بہت زیادہ ضروری ہے. And tomorrow we will talk about اس کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے about the service of God. خدا ان کی اور خدا ان کے لوگوں کی خدمت کرنا بھی کس قدر ضروری ہے. لیکن اس خدمت کا بھی ایک پہلو ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ کیا اس میں آپ اپنی بہتری چاہتے ہیں یا خدا ان کے لوگوں کی بہتری چاہتے ہیں؟ کیا اس میں کہیں اپنا ذاتی مفاد تو نہیں ہے؟ ذاتی مقصد تو پنہا نہیں ہے؟ مدر ٹریزا میرے لیے ایک بہت اچھا اور رول ماڈل ہے. یسوع کے بعد ایک نن تھی، ایک رہبہ تھی، اور انہوں نے جب یہ ارادہ کیا، جب یہ سوچا، when she decided to serve the people of God، اس نے چوز کیا اپنی زندگی میں کہ مجھے کیا کرنا ہے. اس نے اس بات کو اہم سمجھا، اور اس نے اپنی جو سیلری تھی وہ لی، اپنے سینئر کے پاس آئی، اس سے کہا کہ I don't want to continue anymore like a nun. میں یہ خدمت نہیں کرنا چاہتی چرچ کے اندر. I want to go into the community. So میں ریزائن کرنا چاہتی. انہوں نے ریزائن کیا، اور انہوں نے جو آخری سیلری ان کو ملی وہ پیسہ لیا اور انہوں نے جا کر تو غریبوں میں بانٹ دیا، ان کی خدمت کی. What was the intention behind that service? To serve the people of God. She never ever complained to anyone کہ جی آپ میرے ساتھ کیوں نہیں کر رہے. There were more than 1 billion people in India, and she was serving the community in Calcutta. She was protecting the children. She was helping the people, those who got the leprosy. کوڑیوں کی مدد کرنا، غریب لوگوں کی مدد کرنا. She never ever complained. کبھی اس نے گلا شکوہ لوگوں کے ساتھ نہیں کیا کہ جی آپ اتنی تعداد میں آپ کیوں نہیں آ رہے، آپ کیوں نہیں خدمت کر رہے. جو خداوند نے اس کو اسائنمنٹ دی تھی وہ اس کو کر رہی تھی. لیکن مرتا کی زندگی میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ کام بھی کر رہی تھی لیکن غلامی کی روح سے. اگر آپ خداوند کی خدمت بھی کرتے ہیں تو یہ جان کر کریں کہ جو کچھ بھی کرتے ہیں خداوند کے لیے کرتے ہیں. جو کام کرو یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہیں. میں بہت دفعہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ہم چرچ میں کچھ بھی چھوٹا کام کر دیتے ہیں، چاہے وہ کرسیاں لگانے کا کام ہے، چاہے وہ صفائی کا کام ہے، کوئی بھی کام ہے، وہ کام جو یسوع نے ہمارے لیے کیا ہے، کیا یہ اس سے بڑا کام ہے؟ جو کچھ اس نے ہمارے لیے کر دیا ہے اس سے بڑھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے بنی انسان کے لیے اپنی جان دی، اپنا خون بہایا. خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی محبت اپنے دوست سے نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوست کے لیے دی دے. تو ان کب سے میں تجھے غلام نہیں، نوکر نہیں، بلکہ دوست کہوں گا. یو آر مائی فرینڈ. مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 15 باب. اور دوست اپنے دوست کے لیے جان دیتا ہے. عزیزو، اگر آپ خداوند سے پیار کریں گے، اگر آپ دیانتداری سے خداوند کی اچھا کو جانتے ہوئے، اس کی مرضی کو جانتے ہوئے اگر آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، not for the sake of personal glory، اپنے جلال کے لیے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں. کوئی بھی شخص جو ہے کتنے زیادہ اچھے کام کرتے ہیں، کیسے ہم خداوند کے حضور اچھے بن سکتے ہیں، کیسے خداوند ہمیں قبول کر سکتا ہے. ہمیں خداوند کی فیلوشپ کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند کے کلام کو سننے کی ضرورت ہے.
اور مریم جو ہے وہ یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر خدا ان کا پاک کلام سن رہی تھی. قدموں میں بیٹھنے کا مقصد اور جو ایک جو جسے کہتے ہیں نا باڈی لینگویج وہ بڑی اہم ہوتی ہے. She was fully involved in that. She was fully attentive. اس کا مکمل جو دھیان تھا وہ خداوند کے الفاظ کی طرف تھا, خداوند کے کلام کی طرف تھا. بہت دفعہ میں نے دیکھا لوگ چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں, موبائل پر میسیجز کر رہا ہوں, میں چرچ میں بیٹھا ہوں, اچھا جی میں نے I hate that کہ جب بیل ہوتی ہے اٹھ کے باہر چلے جاتے ہیں کہ جی فون سن لے پہلے, پتہ نہیں کتنا اہم فون ہوگا. کیا یسوع سے زیادہ کوئی اہم آپ کی زندگی میں ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, جس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نو I cannot take your call؟ اگر اس عبادت کے دن اگر کوئی آپ کے گھر آ جاتا ہے, do you have such power and courage to tell that person no, this is not your time, this is Jesus time. یہ یسوع کا وقت ہے, میں نے عبادت کے لیے جانا ہے, میں آپ کے ساتھ وقت پسند نہیں کر سکتا. Sorry, you can come some other time. Do you have such courage؟ ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں وہ پادری صاحب مہمان آ گئے تھے اس لیے میں نہیں آ سکا. مہمانوں کو ہم زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. ایک بادشاہ نے ضیافت کا اہتمام کیا اور اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ وقت بہت ہو گیا ہے, جن کو بلایا ہوا تو وہ نہیں آئے, تو ذرا جا کر پتہ تو کرو. تو لکھا ہے کہ وہ نوکر گئے اور انہوں نے جا کر تو جن کو بلایا ہوا تھا ان سے بات کی کہ بھئی آپ کے لیے کھانا تیار تھا, پائے نہیں. ایک نے کہا جی میں نے 2 جوڑی بیل خریدی ہے اور مجھے ان کو آزمانے جانا ہے, مجھے معذور رکھ. دوسرے نے کہا کہ جی میں نے شادی کی ہے تو میں نہیں آ سکتا. ایک نے کہا کہ جی میں نے کھیت خریدا ہے تو مجھے معذور رکھ, میں بھی نہیں آ سکتا. تو آئے اور انہوں نے جا کر تو بادشاہ کو بتایا کہ یہ جواب ہے, یہ فیڈ بیک ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ گلیوں میں, کوچوں میں, بازار کے موڑوں پر لوگوں کو لے کر آؤ تاکہ وہ ضیافت میں شامل ہوں. اور انہوں نے کہا کہ جناب ابھی بھی جگہ باقی ہے. اس نے کہا جاؤ اور لوگوں کو لاؤ تاکہ میرا گھر مہمانوں سے بھر جائے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ بلائے گئے تھے وہ اس کھانے کو چکھنے بھی نہ پائیں گے. جب خداوند ہمیں بلاتا ہے ہمیں اس کی آواز کو سننا چاہیے. جب وہ کلام کرتا ہے ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے. ہم اپنے کاروبار کو, اپنے تعلقات کو, اپنے ریلیشن شپ کو, اپنی فرینڈ شپ کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اور دیٹ از دا آئیڈل ورشپ. یہی بت پرستی ہے. خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنا, خداوند کی عبادت کرنا, یہ سب سے اہم بات ہے. خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو فرعون کے پاس جا اور ان کو کہا کہ میرے لوگوں کو جانے دے, بیابان میں جانے دے, تاکہ وہ وہاں پر جا کر میری عبادت کریں. That was the whole purpose. میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں جا کر میری عبادت کریں. خدا نے چاہتا تھا کہ وہ اس تمام ماحول سے نکلیں اور اس بیابان میں جا کر میری عبادت کریں. عزیزو, ہمیں اپنے رویے پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں مارتھا کے اس رویے پر غور کرنے کی ضرورت ہے. She was complaining. She was murmuring. She was angry, not only with her sister, but she was angry also with Jesus. کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر آپ ذرا تھوڑا سا اس فکرے پر غور کریں, لکھا کہ لیکن مارتھا خدمت کرتے کرتے گھبرا گیا. ہم بھی گھبرا جاتے ہیں. بس کے پاس آ کر کہنے کی آئے خداوند فکر پر کیا تجھے خیال نہیں؟ You're not worried? You're not considering me? کیا تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا؟ ہم بھی بہت دفعہ ایسا رویہ بناتے ہیں. آپ کے نزدیک اہم بات کیا ہے؟ آئیے آج اس بات پر غور کریں. کیا دنیاوی چیزیں, دنیاوی باتیں
ہمارے ریلیشن شپ، ہمارا کاروبار، جب ہمارے اندر نا ایک خوف ہے، پتہ نہیں آج چھٹی کر لیں گے کیا ہوگا، پتہ نہیں آج ہم اگر یہ کام نہیں کریں گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا، بھائی صاحب دیکھیں نا جی وہ اب کیا کریں جی، مورگیج دینی ہوتی ہے، بھائی صاحب جی اخراجات نہیں پورے ہوتے۔ میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو دیکھیں، اس کے بعد میں اس بات کو ختم کروں گا۔ شاید یہ میری باتیں آپ کو دکھ دیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا جب ٹریٹ کیا جاتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اگر آپ غلامی کی روح سے خدا ان کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو رہائی کی ضرورت ہے۔ خدا فرماتا ہے، میرے ساتھ خدا ان کا پاک کلام دیکھیے، ملاکی اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت۔ رب الفاج تم کو فرماتا ہے، آئے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے، بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ کتنی دفعہ ہم دعائیں بانی پڑھتے ہیں، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ کہتا ہے کہ بس اگر مجھے باپ کہتے ہو تو پھر میری عزت کہاں ہے؟ اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ اور تم کہتے ہو ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی؟ تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تیری توہین کی؟ اسی میں جو کہتے ہو خدا ان کی میز حقیر ہے۔ جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ برائی نہیں، اور جب لنگڑے بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ اب یہ اپنے حاکم کی نظر کرو، کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا؟ تو اس کا منظور نظر ہوگا؟ پھر خداوند ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ہم خداوند کو عزت نہیں دیتے، خداوند کا جو حصہ ہے خداوند کو نہیں دیتے، تو ہم اس کو ٹھگتے ہیں۔ خداوند کہتا ہے کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دائیکی اور ہتھیا میں۔ خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو عزت دیں۔ عزیزو، جب ہم ان دنیاوی چیزوں پر ہم بھروسہ کریں گے تو پھر ہم برکت نہیں پائیں گے۔ ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، خداوند کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے، اور خداوند ہمیں برکت دیتا ہے جب ہم اس کی آواز کو سنتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو خداوند ہمیں بہت زیادہ برکت دیتا ہے۔ آئیے خداوند کی فیلوشپ کو، خداوند کے ساتھ رفاقت کو اپنی زندگی میں اہم درجہ دیں، خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں اہم درجہ دیں۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند ہم اپنی کم مائگی کا، اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں۔ خداوند جو کچھ ہم پر کرنا واجب تھا وہ ہم نے نہیں کیا، ہم نکمے نوکر ہیں۔ پھر خداوند ہمیں عقل اور دانش دے تاکہ خداوند ہم اپنی زندگی میں تیرے کلام کو، اور تو جو زندہ کلام ہے اس کو سب سے زیادہ اہم درجہ دے۔ جب تو بلائے تو خداوند اپنے دلوں کو سخت نہ کرے، جیسا کہ مربا میں لوگوں نے جن کو تو نے مخلصی اور رہائی بخشی، انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کیا۔ خداوند ہم جانتے ہیں بہت دفعہ ہم خود غرض ہو جاتے ہیں، بہت دفعہ خداوند ہم اپنے بارے میں صرف سوچتے ہیں۔ خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سکھا کہ ہم اس بات کو جانیں کہ ہمارے لیے تیرے ساتھ، تیرے کلام پر چلنا اور تیرے ساتھ رفاقت رکھنا کس قدر ضروری ہے۔ پھر خداوند ہمیں محبت کرنا سکھا، ہمیں خدمت کرنا سکھا، ہمیں اپنا ڈر اور خوف سکھا، اور آج کا تمام دن خداوند تو ہمارے ساتھ ہو۔ خداوند ہم بیماروں کو، تمام لاچار لوگوں کو، مصیبت زدہ لوگوں کو تیرے سامنے لاتے ہیں۔ جتنے بھی عزیز اس وقت خداوند سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند تو ہمیں پیار کرتا ہے، تو نے ہمیں غلامی کی اور دہشت کی روح نہیں بخشی،
बल्कि ले पालक होने की रूबी है। हम तुझे अब्बा यानी बाप कहकर पुकारते हैं। खुदावन हमें ये सिखा कि हम दूसरों के बारे में भी खुदावन सोचें, दूसरों के लिए शिकायत ना करें, गिला ना करें, बल्कि खुदा हमारी खुशनुदी इस बात में हो कि हम तेरे साथ रहें, तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में जगा दें। आज का तमाम दिन है खुदावन तुम्हारे साथ होना, बड़ी बरकत देना, यीशु के बबरकत नाम में, आमीन। खुदावन अपना चेहरा पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। कि जी खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो जरूर हमें बताइएगा, हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। और सबसे जरूरी बात यह कि इस वीडियो को आप दूसरों के साथ बांटें, उनके साथ शेयर करें, ताकि वो खुदा के पाक कलाम को सीखें और बरकत पाएं। हैव ए ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय।